बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कराची में मौजूद हैं और कराची में लैपटॉप स्कीम और कर्ज़े दिए जा रहे हैं जवानों को, यूथ लोन स्कीम, लैपटॉप स्कीम की बात करें। और आज बड़ा एक तकरीब से खिताब किया शहबाज शरीफ साहब ने और उसके अंदर बाकायदा एक गाना भी सुनाया गया और कहा गया कि एक गाना स्पेशल जो है बनाया गया है और वो गाना सुनाया जाएगा आवाम को। उस गाने में शहबाज शरीफ साहब की खूब मार्केटिंग की गई, किस तरह से वो लैपटॉप दे रहे हैं। ऐसे महसूस हो रहा था जिस तरह शहबाज शरीफ साहब शायद अपनी ज़ाती जेब से लैपटॉप बांट रहे हैं और ज़ाती जेब से वो तमाम खर्च कर रहे हैं, ऐसे मार्केटिंग की जा रही थी। अरबों रुपए के इश्तहारात आजकल देखे जा रहे हैं तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर और ऐसे लगता है शायद PMLN अपने जेब से फ़ंड अदा कर रही है ये तमाम अरबों रुपए के इश्तहारात का। कैसे पैसे दे रहे होंगे, ज़ाहिरी बात है आवाम के टैक्स के पैसे। इस मुल्क के अंदर हकीकत तो ये है कि एक शख्स जब वज़ीर आज़म बना तो वज़ीर आज़म बनने के वक्त उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी। FIA को बाकायदा ये मैसेज दे दिया गया कि एक शख्स वज़ीर आज़म बन रहा है और दूसरा शख्स वज़ीर आला बन रहा है पंजाब का, लिहाजा इन दोनों के ऊपर जो फ़र्द जुर्म आयद हो रही है इसको टाल दिया जाए। जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, उनको एक ख़ास मैसेज आया कि अब वो वज़ीर आज़म साहब बन रहे हैं, लिहाजा उनको मुआफ़ी दे दी जाए और इस केस को फॉलो अप ना करें। आप एक एप्लीकेशन भेज दें कि आप इस केस को मज़ीद फॉलो नहीं करना चाहते और उन्होंने ऐसा ही किया, इंकशाफ किया उन्होंने एक TV चैनल पर आकर और ये सारी बात उन्होंने बताई कि जब ये सब कुछ हुआ डॉक्टर रिजवान साहब को फ़ौरन से, चूँकि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और हो कैसे सकता है कि एक शख्स वज़ीर आज़म बन जाए और एक अगर उसके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात हो रही हों उस तहकीकात के अंदर बैठा कोई भी ऑफिसर बच जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। नून लीग की रिवायात के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब आते हैं अपने तमाम मुखालिफिन को ढेर करते हैं, ज़ेर करते हैं और उसके बाद फिर सारा कुछ करते हैं। सिमिलरली इट हैपेंड और हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के तमाम केसेस माफ़ कर दिए गए। आशियाना स्कैंडल, आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल में फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, तमाम वो लोग जो नॉमिनेटेड थे, जो सब उनके तमाम के ख़िलाफ़ केसेस थे, सबको क्लीन चिट्स मिली। हमजा शहबाज की बात करें, सलमान शहबाज की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इल्ज़ामात थे और ऑलमोस्ट 161 के करीब गवाहान थे, जो तमाम गवाहान अपनी गवाहियों से मुकर गए। जो ना मुकरे वो इस जहाने फ़ानी से चले गए और उनको मौत का सामना करना पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया उन्हें और तमाम गवाहान या तो फौत हो गए या अपनी गवाहियों से मुकर गए। FIA ने साफ़ कह दिया कि इनके ख़िलाफ़ हमारे पास कोई मवाद ही नहीं है। मवाद डॉक्टर रिजवान साहब के पास था, वो इस दुनिया से जाते हुए अपने साथ सारा मवाद ले गए हैं, तमाम एविडेंसेस, तमाम सबूत साथ ले गए हैं। लिहाजा हमजा शहबाज हों, सलमान शहबाज हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इन सबको क्लीन चिट मिल गई। यही होता है इस मुल्क के अंदर, यही इंसाफ का मयार है कि जब आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तब आपके ख़िलाफ़ तहकीकात हों तो असल कहानी सामने आएगी कि आपके ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं रहेगा। आपका बेटा वज़ीर आला हो, आप ख़ुद वज़ीर आज़म हो और इतनी पावर हो और आप समझते हैं, यानी कोई भी शख्स ये समझे कि इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की तहकीकात हो सकती हैं, जबकि तमाम इदारे उनके मातहत हैं। FIA डायरेक्टली गवर्नड बाय द PM, यानी एक फ़ेडरल इदारा है और फ़ेडरल हुकूमत वज़ीर आज़म साहब के मातहत हैं। कैसे हो सकता है उनके ख़िलाफ़ कोई बात कर जाए FIA? कैसे हो सकता है? किसी भी तरह से उनकी एंटी को बात की जाती। बहरहाल इस मुल्क का यही अलमिया है। यहाँ पे जब भी कुछ होता है, यानी अगर आप थोड़ा सा सीक्वेंस को देखें तो 32 दफ़ा फ़र्द जुर्म आयद होने से रोक दी गई। 32 टाइम्स फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, फिर से डिले किया गया अदालतों की जानिब से, फिर से डिले किया गया ड्यू टू सर्टेन रीज़न्स। कोई फ़ोन कॉल आती थी, कोई मैसेज आता था या क्या आता था। बहरहाल 32 बार फ़र्द जुर्म आयद करनी थी, नहीं की गई। इसको प्रोलॉन्ग किया गया जब तक कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन गए। वज़ीर आज़म बनने के बाद तहकीकात हुई और होनी भी थी, बड़ी शफाफ तहकीकात होनी थी कि क्या कोई करप्शन की शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा शहबाज ने और फिर सलमान शहबाज साहब जो कभी किसी सरकारी ओहदे पर तो नहीं रहे लेकिन बिज़नेस सारा वो टेकअप करते थे, बिज़नेस सारा वो देखते थे, संभालते थे। सबको क्लीन चिट्स मिली, सबके साथ इंसाफ हुआ। ऐसा लगता है कि सबके साथ इंसाफ हुआ कि पावर में बैठे हुए उन्होंने इंसाफ की अपील की और फिर इंसाफ मिला उन्हें। दूसरी जानिब अगर देखा जाए साइफर तहकीकात की, FIA ने तलब कर लिया है चेयरमैन PTI को, 1 अगस्त को दोबारा तलब किया है इसी केस के अंदर और साइफर की तहकीकात जारी हैं। साथ ही अगर बात करें तो शखाना केस की तो ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई थी चेयरमैन PTI की जानिब से, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है
اور ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح کسی بھی طرح سے سزا نااہلی یا کچھ بھی ہوگا. تمام کیسز کو اگر دیکھا جائے قانونی ماہرین کی رائے لی جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ نہ کچھ ہوگا ان کے خلاف اور کوئی نہ کوئی سزا تو انہیں ہوگی. چین نے پاکستان کا 2 ارب 10 کروڑ ڈالر کا قرض جو تھا اسے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی ہے اور 2025 تک اس کو جون 2025 تک اس کو پرولونگ کر دیا ہے. دیٹس اے گڈ نیوز اور اے بیڈ نیوز کیونکہ ہے تو قرض ہی ہے. بہرحال فی الحال جو قرض ادا کرنے کی تلوار تھی وہ تو ٹلی, ہمارا ملک ہی قرض پہ چل رہا ہے. یعنی ہمارے ملک کے اندر ایک عجیب منطق ہے کہ ہم عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے, ہماری اب کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے مزید مہنگائی پہ مہنگائی کر رہے ہیں, ہم عوام کو قرضوں سے نکالنے کے لیے مزید قرض پہ قرض لے رہے ہیں. کیا عوام پہ مزید مہنگائی کرنے سے عوام مہنگائی سے نکل جائے گی؟ کیا ملک مزید قرضے لینے سے قرضوں سے نکل جائے گا؟ کیا ہوگا؟ یہاں پہ سب پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد محمود بٹ صاحب, رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. اور ساتھ تشریف فرما ہے شاہد اقبال بٹی صاحب, اینالسٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بات کا آغاز کروں گا شاہد محمود بٹ صاحب سے. مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور اس ٹائم پہ مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے اس ملک میں جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ مسلم لیگ نون کروا رہی ہے اور جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ اچھا ہو رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, باقی ہمارے اتحادیوں کی وجہ سے بہت سی مجبوریاں ہیں, ہمیں چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. IMF بہت سی چیزوں پہ پریشرائز کر رہا ہے, جو بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں بجلی کے ٹیرف بڑھانے پڑ رہے ہیں دن بہ دن, اس کا ذمہ دار IMF ہے, حکومت نہیں ہے. IMF کہتا ہے تو مجبوراً بڑھانا پڑتا ہے. یہی جواب دیا شہباز شریف صاحب نے بھی. شاہد محمود بٹ صاحب, عوام غریب مر رہا ہے سر, اس ٹائم پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, بجلی کے بلز, گیس 3 ٹائمز 4 ٹائمز بڑھ چکی ہے, مزید مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, انفلیشن کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب کو دوبارہ کیئر ٹیکر PM بنانے کی بات کی جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے سر؟ تھینک یو بلال صاحب, اپنی بڑی تفصیل جو ہے پوری ایک ہسٹری جو ہے نا ہمیں ہمارے سامنے پیش کر دی. اور میں مختصر بتاتا جاؤں کہ جو آپ بات کر رہے تھے جی کہ فرد جرم کی لکیلی اور ان لکیلی, میں ان تمام تاریخوں میں شہباز شریف صاحب کو حمزہ کے ساتھ پیش ہوتا رہا. بالکل. یہ سسٹم ہمارے ملک کا ایسا ہے کہ 4 سال کیس چلتے رہتے ہیں, لیکن اینڈ بعد میں وہ قوم کا بھی وقت ضائع, قوم کا پیسہ بھی ضائع, اور جو عدالتی نظام ہے میں اس میں ضرور کہوں گا ہمارے سسٹم میں خرابی ہیں جس کو ٹھیک ہونا چاہیے. وہ چیزیں ٹل گئیں تو اب ہماری ذمہ داری جس پہ آپ اب کر رہے ہیں بات, IMF کی بات کر رہے ہیں. مقروض قومیں سر ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ سہارا لیتی ہیں پھر مزید, جس طرح آپ نے بتایا قرضے کا. تو یہ میں کہتا ہوں کہ ایکچولی دیکھیے ہمارا جو ایک سنہری دور تھا میاں محمد نواز شریف کا, انہوں نے IMF کے بغیر بھی بجٹ پیش کیا ہمیں, اور بڑی خوشی سے وہ لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیے تھے اس وقت کہ ہم نے پہلا پاکستانی ہے کہ ہم نے IMF کے بغیر بجٹ پیش کر دیا ہے. اس دفعہ بھی چونکہ پچھلی حکومت کی جو نااہلی ہے, میں یہ کہوں گا کہ جو انہوں نے IMF کے ساتھ بھی ڈس ایگریمنٹ کیے, اعتماد کھو دیے, ہمارے ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. ایوری باڈی نوز, ہر شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ آج ہمارے پاس LC کھولنے کے پیسے نہیں ہیں, ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. پوری دنیا کی نظریں پڑی ہوئی تھی سر اس کے اوپر. شاید بٹ صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ جو LC کھولنے کے پیسے نہیں تھے اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا, یہ جب پارلیمنٹ کے اندر ایک وہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کے بعد یہ حالات ہوئے تھے کہ اس سے پہلے بھی نہیں سر, یہ تو اس وقت ہو رہے تھے جب یہاں سے آپ کی عمران خان کی حکومت تھی اور آپ کے سمگل ہو رہے تھے ڈالرز. یہ سب یہ کچھ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہے. جو بھی اس ملک کے ساتھ ہوا, اس ملک کو اس حالت پہ جہاں پہنچایا گیا, ڈالرز کی اسمگلنگ کا انکشاف اور ان کو ایکسیپٹ اسحاق ڈار صاحب نے آ کے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں وزیر خزانہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ روزانہ پاکستان سے ڈالر اسمگل ہوتے ہیں ویا افغانستان. سر یہ اسحاق ڈار صاحب کے اپنے منہ کی اسٹیٹمنٹ ہے سر, انہوں نے تو اپنے منہ سے ایکسیپٹ کیا کہ ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہوتا آ رہا ہے, جبکہ ان سے قبل وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے. اور سٹوری یہ تھی اس دور جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں, نہ جانے تب یہ تھا کہ نہیں تھا, لیکن ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ضرور تھا. سر میں یہ بتاتا ہوں, IMF کے بغیر آپ کا جو ملک کا اس وقت جو چلنا تھا وہ بہت مشکل ہو گیا تھا. اب 2 ہی چیزیں تھیں شہباز شریف صاحب کے پاس. ظاہری بات ہے PDM میں ایک جماعتوں کا ہمارا ایک سارب کا کنسنسس ہے, اور شہباز شریف صاحب از دی انڈر امبریلا, انہوں نے سب کو ساتھ اعتماد میں لے کے ساتھ ڈار صاحب نے بھی بڑی محنت کی, اور IMF کے ساتھ ڈیل کر کے اس ملک کو کم از کم
اس وقت اس کرائسس سے نکال لیا جو دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، کم از کم ہم یہ تو ڈیفالٹ سے تو نکل گئے. اب جو میں یہ سے ضرور کہنا چاہوں گا، اب اس ڈیفالٹ کے نکلنے کے بعد اب میاں نواز شریف کے وزٹ دیکھ لیں، جو ہی وہ عرب گئے، کہاں دیکھیں گے نواز شریف کا وزٹ؟ اب نہیں میاں صاحب کا لنڈن سے فلائی کر کے یورپ جانا پاکستان کی بہتری ہے، بالکل یورپ سے فلائی کر کے دبئی آ جانا پھر پاکستان کی بہتری ہے. یعنی کیا وہ پاکستان کے نزدیک ہو رہے ہیں تو پاکستان بہتر ہوتا ہے؟ کیسا میگنیٹزم ہے پاکستان کا؟ اس کا میں سر آپ کو پروف دیتا ہوں. دیکھیں وہ یو اے میں گئے، 1 ارب نہیں بلکہ 2 ارب ڈالر شاید انہوں نے اس وقت دی دی ہے آپ کو. اس کے بعد وہاں بیٹھے ان کے چھوٹے بھائی، ہم نے دے دیے. ان کے چھوٹے بھائی اس ٹائم وزیر اعظم ہیں. میری بات سنیے گا، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف سے جو پیسہ ملا ہے، ہمیں برادر ممالک سے جو پیسہ ملا ہے، یہ سب سپہ سالار نے دلوائے ہیں. نہیں اس میں نواز شریف کا نام کہاں سے لے رہے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں جی، نواز شریف صاحب نے نام لیا نہیں ہے، آپ کیسے لے رہے ہیں سر؟ نواز شریف صاحب کے لیے اس لیے اب دیکھیں سعودی عرب جو ہے میرے خیال میں 10 ارب ڈالر کی جو ہے سب سے بڑی دنیا کی انویسٹمنٹ کرنے لگا ہے پاکستان میں. وہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ڈیو ٹو دی نواز شریف، کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے سر میاں صاحب عمرے پہ گئے ہیں تو سنا ہے کہ ملنے بھی نہیں آئے ان کو. تو نہیں ایسی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب ہے 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کے، تو میاں صاحب کو تو ملنے بھی نہیں آئے تھے جب وہ عمرے پہ گئے تھے. ان کی بیٹی بھی ساتھ تھی اور فیملی ساتھ تھی. اور یو اے میں بھی دیکھیں پیسے کیے اکٹھے. اب یہی سب چیزیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو بحران ہے یہ جلدی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا. اب کیئر ٹیکر تو حکومت آنے والی ہے. یہ بحران کیسے ختم ہوگا؟ یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے بار بار، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. شاید کسی بھی شعور شخص کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. پاکستان کا فورن ریزرو میں 17 بلین ڈالرز تھے، اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کے مطابق پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا. آج پاکستان کے پاس 4 ارب ڈالر ہیں فورن ریزرو کے اندر، ٹھیک، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا ہے. What does that make sense sir؟ میرے خیال میں اب آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ جو 4 ارب ڈالر والی ہے یہ بہت تھوڑی ہے. اب ہم اس سے بہت آگے چلے گئے ہوئے. 8-10 ارب ڈالر تو ویسے ان کے پرائیویٹ بینکس کے پیسے ویسے آ چکے ہوئے ہیں. سر یہ اسٹیٹ بینک کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ بینکس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس ٹائم پہ بھی اگر پرائیویٹ بینکس کو ملائیں تو اٹ واز اراؤنڈ 23 بلین ڈالرز. میں صرف بات کر رہا ہوں جو آپ کا اسٹیٹ بینک کا فورن ریزرو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. سر میں بالکل جی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں سر کیسے ہم ہمیشہ کے لیے کیسے بچ گئے ہیں ڈیفالٹ سے، یہ تو سمجھا دیں سر. سر ہمیشہ سے آپ اس لیے بچ گئے ہیں کہ اب آپ کے جو دیکھیں جو بھی ہوتا ہے جب تک آپ کے انٹرنیشنل کنٹریز کے آپ کے ساتھ ریلیشن گڈ ہوں گے، آپ کی ٹریڈ بڑھ جائے گی، آپ کے پاس جو ایشوز تھے وہ ریزالو ہو جائیں گے. سر دیکھیں نا اب ہم نے کماڈیٹی ٹریڈ شروع کر دی. ہمارے پاس ڈالر کا پرابلم آیا تو ہم نے ایک نئی پالیسی شروع کر دی کہ ٹھیک ہے جی ہم کماڈیٹی ٹو کماڈیٹی ہم جو ہے نا جی ایکسچینج کر لیتے ہیں ڈالر کی بجائے. کس کنٹری سے؟ اب یہ دیکھیں رشیا سے تیل آیا، ہم نے ان کو رشیا سے تیل آیا. سر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب فرماتے تھے 100 روپے لیٹر سبسڈی دی جائے گی جب تیل رشیا والا پاکستان آئے گا، ایسے سستا ہو جائے گا تیل، بہت بڑا فرق آئے گا. کیونکہ 30% ڈسکاؤنٹ پہ پچھلی حکومت کو آفر تھی، انہیں آفر تھی رشین گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ دیں گے فرام دا مارکیٹ ریٹ، اور مزید فیورز بھی دی جائیں گی. جب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کہا جی بالکل اسی کانٹریکٹ کے اوپر ہم چل رہے ہیں. جیسے ہی تیل آنے والا تھا پاکستان، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب مکر گئے اور انہوں نے کہا رشین تیل آ بھی جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا آئل پرائسز کے اوپر. اور اب حالات وہی ہیں کہ رشین آئل جب پہلا کارگو پہنچا ہے 7 روپے ڈیزل بڑھ گیا ہے. لوگ تو دعائیں کر رہے تھے یا اللہ رشیا سے دوسرا کارگو نہ آئے، اگر دوسرا آئے گا پھر 7 روپے انفلیٹ کر جائے گا. کیا بنے گا یہاں پہ؟ ایکچولی یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ اس کا ڈے بائی ڈے اس کی ہوتی ہے. آئل کی پرائسز جو ہوتی ہے وہ انٹرنیشنلی یہ نہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا. لیکن رشین گورنمنٹ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کسی ڈسکاؤنٹ کے اوپر تیل نہیں دیا گیا ادھر کی حکومت کو، پاکستان نہیں وہ پاکستان کو انہوں نے ریلیف دی ہے. یہ تو ماننی پڑے گی بات آپ کو کہ انہوں نے جو پہلی جو ہماری کھیپ آئی ہے اس میں مصدق صاحب نے بھی کہا، ہماری گورنمنٹ نے بھی کہا کہ ہاں ہمیں شاید اقبال صاحب ساری باتیں آپ نے سنی ہیں سر اور تفصیلاً سنی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے آج 4 بلین ڈالر پہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے ڈیفالٹ سے ہی نکال دیا؟ سر ہمیشہ سے میں کہتا ہوں اس لیے نکل جائیں گے. شاہد اقبال صاحب، آپ دونوں کا نام آج شاہد ہے سر، اس لیے شاہد صاحب. بہت شکریہ بلال، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا اور بڑے اچھے جواب دینے کی کوشش کی. شاہد صاحب نے میرے ہم نام، جہاں تک میرا تجزیہ ہے اور جو میں نے واچ کیا ہے، میری ایکسپرٹیز تو یہ پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، چاہے اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اور کل کو ٹیکنوکریٹس
کا نام ختم کر کے، یعنی پرانی پھکی کو نئے ریپ کر کے اگر بیچا جائے اور پروفیشنل کی گورنمنٹ کہہ دی جائے، کیئر ٹیکر اسحاق ڈار صاحب ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں، حفیظ شیخ صاحب ہوں، حفیظ پاشا صاحب ہوں، باقر صاحب ہوں، کوئی نام لے لیں آپ ٹیکنوکریٹس، ٹھیک ہے، اور جن کی بیٹی آج کل اندر ہوئی ہے 9 مئی کے چکر میں، شاید ان کا بھی اگر وہ یہ مسئلے مسائل نہ ہوتے تو وہ بھی آ سکتے تھے، جو مشیر خزانہ رہ چکے ہیں پہلے پرویز مشرف دور میں. تو جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، مفتہ اسماعیل ٹائپ، وہ ان کی تو آج کل لاٹری نکلی ہوئی ہے نا، جو فائنینشیل ایکسپرٹ یا اکانومسٹ ہیں ان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، اور ہر بندہ اپنا سی وی لے کے وہ پیش ہو رہا ہے، جہاں پہ پیش ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. سلوشن نہیں ہے. ابھی آپ شاہد صاحب سے اتنے آپ نے کوشچن کیے، شاہد صاحب اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ تو کرنے میں کامیاب ہونے کی کوشش تو کر رہے تھے، سلوشن نہیں ہے. سلوشن چولو آسمان نہیں ہے، سلوشن لیپ ٹاپ اس وقت پاکستان کا نہیں ہے. میں آپ سے بالکل ایگری کر رہا ہوں کہ قرض لے کے، قرض کے سود دے کے اور قرض کے اوپر قرض چلا کے 16 بلین ڈالرز کے ہمارے ریزرو تھے جب پی ٹی آئی ختم ہوئی، اور اس میں سے 10 بلین ہم نے دینا تھا ایک سال کے اندر اندر، چلے دے دیا، 6 ارب رہ گئے. اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ غلط بیانی کر رہی تھی. میں ایگری کر رہا ہوں کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. نہ اس وقت ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، نہ اب ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. یہ سارے پولیٹیکل نعرے ہوتے ہیں جس کو آج کل بیانیے کا لفظ دیا جاتا ہے. یہ پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. پاکستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی عوام کی پارٹی تو ہے نہیں، وہ تو لیڈر کی پارٹی ہے، اور جو بھی لیڈر ہوگا وہ اپنی ٹکٹس کو بیچتا ہے، وہ اپنی ہیرارکی سیٹ کرتا ہے. وہ پاکستانی عوام کی خدمت کرنے نہیں آتے، وہ اپنے لاسز کو ریکور کرنے اور فیوچر کے بزنس کو کرنے آتے ہیں. یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. میں پچھلے 1.5 سال سے یہ تجزیہ کر رہا ہوں، جب تک پاکستان میں چارٹر آف پاکستان نہیں ہوگا، جب تک پروفیشنل کی گورنمنٹ نہیں آئے گی، یہ پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کو چلانے میں کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، ابھی بجٹ پاس ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا، تو کیا اس بجٹ میں ہم آئی ایم ایف سے تو قرضہ لے رہے ہیں، $3 بلین لے لیا نا ہم نے. آپ مجھے یہ بتائیں تو کیا ایم پی اے جو ابھی ختم ہو رہے ہیں، ان کے 2 ہفتے نہیں رہ گئے، کیا ان کو ایم پی اے سے چلے ختم ہوئے ہیں پنجاب کے باقیوں کے، کیا ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملے؟ 102 ارب روپے سر ڈیولپمنٹ فنڈ ملے ہیں، 102 ارب بانٹ دیا گیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ پلس پنجاب میں ختم کی گئی ہے، ان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا گیا. میں حیران ہوں کہ محسن نقوی صاحب ہمارے میڈیا کے بندے ہو کے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 15,000 گاڑیاں جو ہیں ان کی مینٹیننس. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں یہ عوام مینٹیننس سے بچنے کے لیے انہوں نے 2-2.5 کروڑ کی گاڑیاں بانٹ دی. میں پی ٹی آئی سے بڑا خائف تھا، اور مجھے بہت برا لگتا تھا جب خان صاحب ٹویٹر پہ بیٹھ کے اور وہ گورنمنٹ چلا رہے تھے پوری کی پوری. شہباز صاحب نے وہی کام کر دیا. آپ نے جتنے کیسز شہباز صاحب کے اگینسٹ بتائے، اگر وہ بھی ٹھیک تھے تو جو آج پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف بن رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. اگر وہ بھی غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک کون چلائے گا، اس کا مطلب ہے یہ پاور گیم ہے. پاور گیم میں جو بھی آئے گا وہ عوام کا خیال نہیں کرے گا. پاکستان میں جو پالیٹکس اس نہج پہ پہنچ گئی کہ سروس ٹو دا ہیومینٹی. میرے ساتھ پالیٹیشین بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ بھائی ہیں، میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں بینگ اے فائنینشیل ایکسپرٹ، بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے فورن کوالیفائڈ، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمارے پالیٹیشین کی یہ ملک چلانے کی کیپیسٹی نہیں رہی. آپ یہ دیکھیں کہ 22 ایگریمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئے ہیں 75 سالوں میں. اگر آپ 3 سال کا ٹینیور لگائیں تو 65 سال، 75 سالوں میں 65 سال تو ہم قرضہ لے لے کے اس ملک کو چلا رہے. 10 سال بچے ہیں، وہی 10 سال پاکستان کے بہترین دور ہوگا. یہ جو ہمیں موٹر ویز نظر آ رہی ہیں، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. نواز شریف صاحب نے بہت اچھا کام کیا. کیا جیب سے بنایا؟ آنسر از نو. قرضوں سے بنایا. اب وہ قرضے ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں، اور اسی قرضوں، یہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی جب آئی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ وہ قرضہ ختم کر کے ملک کو انڈیپینڈنٹ، جو وہ آزادی کا نعرہ لگاتے تھے، وہ غلط سائڈ پہ چلے گئے اور ان کو سزا بھی مل رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جتنی قصوروار پیپلز پارٹی، پی ڈی ایم، نون لیگ ہے، اتنی ہی قصوروار پی ٹی آئی اور سارے پالیٹیشنز ہیں. یہ پالیٹیشین کو غیر جماعتی الیکشن پاکستان میں ہوں گے. کل اپوزیشن لیڈر، سو کالڈ اپوزیشن لیڈر جو نون لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار بھی ہیں اور آج کل پیپلز پارٹی سے رابطے کریں، راجہ ریاض صاحب نے میرے والی زبان بول دیا. پتہ نہیں وہ میری کاپی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے میں کبھی ان کی کاپی کروں.
اللہ معاف کرے مجھے, انہوں نے کہہ دیا 10 سال تک ایک اپوزیشن لیڈر جو کہ سیکنڈ ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, وہ کہہ رہا ہے 10 سال کون سا اپوزیشن لیڈر ہے سر؟ یار بنایا ہوا ہے نا, راجہ ریاض بھی اپوزیشن لیڈر ہے. شیل ہی کہہ لے اس کو, شیل لیڈر کہہ لیں, لیکن آئینی طور پہ آئینی طور پہ جو 10 سال آئینی حکومت کے اندر آئینی طور کے اوپر وہ اپوزیشن. اچھا صرف یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہماری جوڈیشری لگا لیں, اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ لگا لیں, وہ ملک کو چلانے کے لیے اگر کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ان حالات میں اسی جوڈیشری نے ان کو پی ڈی ایم کو لائی, پی ڈی ایم کو لانے والی یہ جوڈیشری ہے, اور یہی جوڈیشری پنجاب اور کے پی کے الیکشن کو بھی روکنے والی اور بنانے والی یہ جوڈیشری ہے. جوڈیشری آپ کے پتہ نہیں پروگرام میں آپ کو فائن نہ ہو جائے, میں بند نہ ہو جاؤں بینگ این اینالسٹ, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک بنانا ریپبلک بن چکا ہوا ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین ٹھیک کہتے تھے لیکن وہ بھی اس کا پارٹ رہے ہیں, وہ ملک ٹھیک کرنے آئے تو وہ اس کا حصہ بن گئے. لہٰذا یہاں پہ پولیٹیشین کی کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے ان کے پاس. کوئی مینوفیسٹو بتا دیں سوائے ٹیلی ویژن کے, وہ ٹویٹر اور فیس بک کا پرائم منسٹر تھا, اور یہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کا پرائم منسٹر ہے اس وقت, جو اس وقت پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے. سوائے ان کو اپنی پروجیکشن کے مجھے یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور ساری تصویریں جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی چل رہی ہیں, تو شہباز شریف صاحب کوئی فلم میکر بن جائیں, کوئی ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ کے کوئی پروڈیوسر بن جائیں. اگر انہوں نے ساری چیزیں اپنے نام سے چلانی ہیں, اس کے خلاف ہی جب تک یہ سارا سسٹم ختم نہیں, پرسنل پروجیکشن ختم نہیں ہوگی, نواز شریف صاحب چوتھی بار آ جائیں, 10ویں بار آ جائیں, وہ پاکستان کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے, اور پیسہ حکمران اگر قرضہ لیتے ہیں وہ اپنے اوپر لگاتے ہیں, وہ عوام کے لیے قرضہ نہیں لیتے, وہ اپنی ریکوریوں کے لیے قرضہ لیتے ہیں. یہ ہے پرابلم پاکستان کی, اور پاکستان تب ٹھیک ہوگا جب چارٹر آف پاکستان ساری جماعتیں کریں گی, اور جماعتیں پیچھے ہٹیں گی اور کہیں گی کہ عوام میں سے نمائندے آئے, عوام میں سے پروفیشنل نمائندے آئے جو کوالیفائڈ ہوں, جن کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ نہ کریں. وہ مجھے بار بار کہتے ہیں جی آئین میں یہ پرویژن نہیں ہے, تو آئین میں کیا نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو بنانے کی پرویژن ہے؟ یہ شاہد محمود بٹ صاحب, پاکستان کب ٹھیک ہوگا جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ جائیں گے؟ میں یہ دیکھو ان کے آنے سے تو ایک مزید بہتری آ سکتی ہے پاکستان. سر انہوں نے لے آئے, انہوں نے کس نے بھیجا یہاں سے؟ میں دیکھیں سر انہوں نے کس نے بھیجا؟ ان کا اپنا بھائی گزشتہ 15 ماہ سے وزیر اعظم ہے اس ملک کے اندر, کیوں نہیں واپس آ رہے؟ نہیں, اس کمنگ ویری سون, اب تو آ رہی ہے, سون ہی ختم نہیں ہو رہا, وہ تو بہت جلد, یہ سنتے سنتے 15 مہینے ہو گئے, ویری سون نہیں ختم ہو رہا. اب تو جو حالات ہیں وہ بالکل بہتاب ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, جس طرح حالات بہتاب ہیں وہ آ رہے ہیں. وہ اب تو ہر آدمی یہ کہتا ہے جی آ جائیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں, پارٹی بھی کہہ رہی ہے, لیکن ظاہری بات ہے ان کے جو پرابلم سے یہ کہہ رہے تھے کہ آئیں آ کے فیس کریں. اگر وہ لیڈر تھے تو اس ملک میں رہتے, یہاں پہ رہ کے فیس کرتے. وہ تو نشان شیر کا رکھا ہوا تھا, انہوں نے چاہیے تھا کہ شیر کی طرح کی حرکتیں کرتے, ملک سے بھاگ گئے ہیں. جس بندے نے اپنی بیگم کو بستر مرگ میں چھوڑ کے بھی آگے پاکستان کو اپنے کیسز کا دفاع کرنے کے لیے پہنچ گئے اور اریسٹ دی, اس سے ڈرنے والی تو بات کوئی نہیں. میں یہ کہتا بہت سے ممبرز کی لاسٹ فینرلز پہ نہیں پہنچ سکے وہ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ان کا کوئی فیملی ممبر ایسا بھی نہیں ہے جو یعنی قید میں نہیں رہا, اور انہوں نے پورے کیسز فیسز کیے ہیں. لیکن سر جو بات آپ یہی میں کہہ رہا ہوں, جو شاہد صاحب نے بھی بات کی, آپ نے بھی بات کی, اصل مسئلہ یہ جو ہمارا جو پاکستان کو ہم نے ترقی کے راستے پہ کس طرح لے کے جانا ہے, میں یہی کہتا ہوں. باتیں تو یہی ہیں, کرائسس بہت زیادہ ہے, اس کو نکالنے کا میں جو سمجھتا ہوں بہترین سولوشن یہی ہے. سب سے بڑی آنیسٹی ہمارے اس ملک میں آنی چاہیے. میں اس آئی فیل کہ یعنی جو آپ کریٹیسائز کرتے ہیں سارا, یعنی وہ جو پولیٹیشین کھا گئے, یہ حالانکہ اسسٹم میں آپ کو پتہ ہی ہے اس میں سب کون باسی صاحب کہتے ہیں سر ہر پروجیکٹ کے اندر 25% پیسے وہ ہیں جو اسٹریٹ کھائے جاتے ہیں. ایسی نہیں, میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ شاہد محمود بٹ صاحب کی پارٹی کے وہ سینئر رہنما ہیں اور ایکس پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 25% از دا اسٹریٹ کمیشننگ ان ایوری پروجیکٹ, اٹ مینس سم تھنگ. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سسٹم میں خرابیاں ہیں. میں یہی چاہتا ہوں کہ اب آنیسٹلی اس ملک کو ہم ریولیوشن کی طرف لے کے جائیں, انقلاب لانے کے لیے لے کے جائیں گے. لیپ ٹاپ بانٹ کے اشتہارات دکھے. اگر کوئی افتتاح پرائم منسٹر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی وہ اشتہاری بازی کر رہا ہے, وہ ایک پروجیکٹ تمام ٹی وی پہ کمرشل چل رہے ہیں ان کے, آپ دیکھیں تو صحیح. یہاں پہ کمرشلز کا جو پیسہ ہے کہاں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے دیا جاتا ہے جی, نو ڈاؤٹ اس پہ تو کوئی بات نہیں. اگر عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ اربوں روپے کے اشتہارات چلائے جاتے ہیں تو ظلم نہیں ہے؟ یہاں پہ غریب بھوکا مر رہا ہے. آپ کو خود پتہ ہے, آپ اپنے علاقے میں دیکھتے ہوں گے, لوگوں کے عوام کی زندگی دیکھیں, یہاں پہ بجلی کے بل دیکھیں, گیس کی پرائسز دیکھیں, آپ یہاں پہ گروسریز کو دیکھیں کہ لوگ بیچارے 4 گنا سے زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے
کہ اس طرح سے غریب آدمی رہتا ہوگا. آج اس کا 50,000 روپے جس گھر کی انکم ہے اس کا سروائیول مشکل ہو گیا ہے. وہ بچوں کو کھلائے گا, وہ گھر کا کرایہ دے گا, وہ بچوں کو پڑھائے گا, وہ کیا کرے گا 50,000 میں؟ اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. سر میں بتاتا ہوں, یہاں پہ اربوں کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں صرف اپنی مارکیٹنگ پہ کہ میں نے لیپ ٹاپ بانٹ دیے ہیں, اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آئندہ مجھے اللہ نے موقع دیا میں 5 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹ دوں گا, میں 10 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹ دوں گا, اور لیپ ٹاپ بانٹ کے اس ملک کو خوشحال کر دوں گا. سر میں آئی ایگری یور پوائنٹ, آئی ایگری اس بات پہ بھی کہ لیپ ٹاپ از دا نیڈ آف دا ٹائم. وہ بھی ایک بچوں کو جو دیے جا رہے ہیں وہ ایک بینیفیشل ہیں ہمارے لیے, وہ بڑا فائدہ دیا انہوں نے. آپ نے دیکھ لیا کہ جس بھی مشکل وقت میں کرونا میں وقت آیا اس وقت بھی یہی چیزیں کام آئیں, اب بھی انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. اصل چیز میں یہ کہتا ہوں, ایک تو انٹرنیشنل ہماری ہوتی ہے جی مہنگائی کی دنیا میں جب ویو آتی ہے, تو پاکستان چونکہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, ہم وہ لوگ ہیں جن کی انکمز ہماری بہت کم ہے. اب اس کا ایک ہی سولوشن ہے سر کہ ہمیں اپنی سورس آف انکم کو بڑھانا پڑے گا. ایوری باڈی ہیز ٹو ڈو ورک. اور وہ میں بتاتا ہوں سر اس کا سولوشن ہمارے پاس جس طرح ابھی انہوں نے کیا ہے, ابھی آرمی چیف نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے, ان سب نے مل کے ایک زرعی انقلاب کا, میں یہ ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں, اس ملک میں جب بھی ریولوشن آنا ہے, ترقی کا, معیشت آپ کی اسی وقت بڑھنی ہے جب آپ ایگریکلچر کو پروموٹ کریں گے. جب آپ ملک میں دال, پیاز اور ایڈیبل آئلز تک جو ہے امپورٹ کر رہے ہوں, تو آپ نے لاکھوں جو بلین ڈالرز ہم اپنا ایکسپورٹ میں ضائع کر رہے تھے. کاٹن ہماری کم ہو گئی, رائس ہماری سیکنڈ کیش کراب تھی. وہ سر کاٹن کم بھی کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لیڈرز کی وجہ سے ہوئی ہے, شوگر ملز اٹھا کے وہاں موو کر گئی تھی. یہ بھی اب یہ دیکھیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کراپنگ زون ہونے چاہیے, کراپنگ زون کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. جہاں کاٹن زون ہے وہ کاٹن زون میں رائس نہیں ہونی چاہیے, رائس بیلٹ ہے تو اس میں آپ کوئی ادر کراپ نہیں لگانی چاہیے, شوگر کین نہیں لگانا چاہیے. یہ چیزیں بالکل ہیں, اور یہ جو گرین آپ کا ریولوشن آنا ہے اسی نے آپ کی لائف چینج کرنی ہے. گرین ریولوشن کو ہیڈ بھی اس ٹائم پہ پاک آرمی کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ دیٹ از دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ, کیونکہ سیاستدان تو کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکے, کوئی پارٹی بھی آئی ہو. کسی پارٹی کو بھی آپ دیکھ لیں, یہاں پہ ہمیشہ پرابلمز رہی ہیں, ٹربلز رہی ہیں, باتیں, نعرے, دعوے کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں ملا. پاک فوج نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے کسی بھی حالات کے اندر. پاک فوج سے کھڑی رہی ہے, اور اب اس ٹائم پہ میرا خیال ہے کہ پاک فوج نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب سیاستدانوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. سر یہ نہیں, میں بلکہ اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو لاکھوں ایکڑ جو ہماری بنجر زمین جو ان کو ہم نے آباد کرنا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہمارے ایگری گریجویٹس ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, جو ہمارے لوگ ایسے ہیں جن کی نوجوان بڑے, ہم ان کو اس میں انوالو کریں. ہم جو ہے ایک ایسا سیکٹر ضرور بنائیں اس گورنمنٹ کو کہ جہاں جب بھی یہ بڑے بڑے فارم بن رہے ہیں, وہاں کے ایریا کے جو لوگ ہیں جو پڑھ لکھ گئے ہیں بچے, اگر وہ ایگری گریجویٹس ہیں تو وہ تو لازمی اس کا پارٹ بنے. تو سر آپ کی انکم جب بڑھے گی, آپ کی جب سورس آف انکم بڑھیں گے, تو پھر ہمیں بجلی کا بل بھی اچھا لگ جائے گا, کوئی بات نہیں, ہم پے کر لیں گے. جب ہماری سورس آف انکم ہی نہیں ہوگی, کمانے والا ایک ہوگا باپ, 10 بندے ان کے کھانے والے ہوں گے, تو پھر ملک میں یہی ہوتا ہے سر, فرسٹریشن آتی ہے. تو دی بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ بڑا پیارا ملک دیا ہے, ہمیں بہت موسم دیے ہیں, فرٹائل زمینیں ہمارے پاس ہیں. ابھی تو ہم ایک سیکٹر کو چھیڑ رہے ہیں کہ ہم کراپنگ پہ آ رہے ہیں, ابھی تو ہمارے پاس منرلز ہیں, ابھی تو ہمارے پاس فروٹس ہیں, ابھی تو ہمارے پاس بے شمار چیزیں ہیں کہ ہم اس کو بہت زیادہ اپنی ایکسپورٹ کو آگے لے جا سکتے ہیں. ہم یہ آئی ایم کو قرضہ لے نہیں سکتے. میں یقین سے کہتا ہوں, ایمانداری سے, اگر 10 سال اس ملک کے لیے نیک نیستی سے خدمت کریں ہم سب مل کے, سر میں یہ نہیں کہتا پولیٹیشین, only politician is not responsible for this situation. Everybody is, میں کہتا ہوں ہر ادارہ اس میں شامل ہے. اگر ہم اس ملک کی اسٹیج پہ ہیں تو اس میں تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ شامل ہیں اس ملک کو اس حالت پہ پہنچانے کے لیے. سر میوچل کنسنسس ہونا چاہیے, تمام اداروں کو بیٹھ کے, تمام پارٹیز کو بیٹھ کے, تمام لوگوں کو بیٹھ کے چیزوں کو بھلانا چاہیے, آپس کے تفرقات کو ختم کرنا چاہیے, آپس کی نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے, اور ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے. اور وہ تبھی ہوگا اگر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور بیٹھ کے کوئی چیزیں ڈیسائیڈ کریں گے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے, اور بجائے یہ کہ ایک دوسرے کو انسلٹ کرنے کے رائے کا احترام کریں گے تو بہتری ہوگی. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا شاید محمود بٹ صاحب؟ سر بالکل پاسبل ہوگا, کیونکہ عوام جو ہے اس کو بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. ٹھٹا صاحب یہ آپ کی میں ضرور کہتا ہوں, یہ آپ لوگوں نے سر عوام کو تو اویئرنیس آ ہی گئی ہے, اسٹیک ہولڈرز کو اویئرنیس آ رہی ہے, آپ کے چینلز نے بڑی اویئرنیس دی ہے, سوشل میڈیا نے بڑی اویئرنیس دی ہے. اب جو فیوچر ہے وہ یہی ہے کہ جس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ نیشنلسٹ ہے, یہ ملک کے ساتھ صحیح چل رہا ہے, اب ہم سب پولیٹیشین کو بھی مل کر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس 23 کروڑ عوام کا جو ہے فیوچر اسی کے ساتھ ہے کہ ملک میں سٹیبلٹی آئے, ملک میں جو ہم نے
بنائی ہوئی ہے نا جی، ہر قسم کی پریشانیاں لوگوں کو ڈالی ہوئی ہیں، ان سے نکالیں، آئیں ہم سب مل کر ایک کنسنسس کے ساتھ اس معیشت کو آگے لے جانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں فار دا نیشنل کاز. ہمارا تو ایک سلوگن یہ ہونا چاہیے، پولیٹکس کا تو سلوگن یہ ہونا چاہیے کہ نیشنل کاز کے لیے آئیں ہم سب اکٹھے ہو کے اس ملک میں ہم جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز، کوئی چھوٹی پارٹی ہے کوئی بڑی پارٹی ہے، ایوری باڈی ہیز ٹو پلے ہز رول، تاکہ یہ جو نوجوان ابھی سب سے بڑا سا جو تھریٹ آ رہا ہے ہمارا وہ یہ ہے، یہ جو فیوچر کا جو ہمارا ینگ جنریشن ہے، اب جو پڑھ لکھ گئے ہیں، جن کو نوکریاں نہیں میرے، جس لیڈر نے لوگوں کو دماغ خراب کر دیے بچوں کو کہ میں آپ کو جی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، نہ گھر ملے نہ نوکریاں ملی. اب وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ کون مسیح آئے گا جو ہمیں دے گا. تو پھر میں یہی کہتا ہوں اگر شہباز شریف آتا ہے تو وہ لیپ ٹاپ تقسیم کرتا ہے یا وہ یوتھ پروگرام شروع کرتا ہے تو پھر ہم کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں؟ اگر بچوں کو پڑھنے کے لیے فنانس دیا جائے، لون دیے جائیں، چھوٹے چھوٹے مائکرو فنانس دیے جائیں. اب میں دیہات میں رہتا ہوں، میرا حلقہ سارا دیہاتی ہے، تو میں یہ ضرور کہوں گا، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ بھئی ایک زمیندار کی 2 ایکڑ زمین بھی ہے، وہ بھی کروڑوں میں ہے، تو آپ اس کو 10 20 30 لاکھ روپے کیوں نہیں بینک ہر بندہ اس کو دیتا؟ کریڈٹ کارڈ کیوں نہیں بنا کے دیتا؟ وہ اپنے بچوں کو کوئی لائف سٹائل لے دے، وہ اپنے بچوں کو کوئی پولٹری کا کام شروع کروا دے، کوئی بچہ جو ہے وہ شیپس رکھ لے. ساری چیزیں اسی وقت اثر ہوتی ہیں جب ہم فوکس کریں گے دیہاتی لیول پہ، جس نے آپ کو فیڈ دینا ہے. سر ایک لیڈر ایسا آیا تھا جو کہتا تھا کٹے بچے مرغیاں رکھیں، اور بڑا کرٹیسائز کرتی تھی آپ ہی کی پارٹی اس ٹائم پہ، اور کہتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس ملک میں انڈوں سے ہم ترقی کریں گے، ہم کٹے بچے بکریاں رکھ کے ترقی کریں گے. بانٹا گیا، باقاعدہ بانٹی گئیں، جانور مویشی دیے گئے، باقاعدہ مرغیاں دی گئیں، ہر خاندان ہر گھر کو ایک ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ بنایا گیا، ہیلتھ کارڈ سکیم دی گئی، لوگوں کی یہاں پہ ویلفیئر کے لیے بہت سے کام کیے گئے، اربوں روپیہ عوام کے اوپر لگایا گیا، خرچوں کو کنٹرول کر کے دکھایا گیا، جو آج کی حکومت نہیں کر رہی. سر آج کی حکومت نہیں کر رہی ان خرچوں کو کنٹرول. آج کی حکومت میں وہی اشیاء چل رہی ہیں جو ہمیشہ سے دیکھنے کو آئیں، گاڑیاں جس طرح سے بانٹی جا رہی ہیں، بیوروکریسی کو جو کچھ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. سر the scenario is all same. لیکن تب بہت کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ کون سے کٹے بچے اور انڈوں کے ساتھ کس طرح سے ملک ترقی کرے گا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ترقی اسی طرح ہوگی. سر میں آج بھی کہتا ہوں سر دیکھیں سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جب آپ کا لیڈر یہ بات کہے گا تو آپ کو اچھی لگے گی، کوئی اور کہے گا تو بری لگے گی. سر وہ کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، پریکٹیکلی عمل نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری گورنمنٹ کا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرواتے ہیں، ڈیلیور کیا، لیکن ماننا مشکل ہے. اگر آپ ایکسیپٹ کر جائیں گے تو پھر یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب تک سیاستدان ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک یہی کچھ. سر ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل جس کی بھی جو پالیسی اچھی ہے اٹ شوڈ بی کنٹینیو. ہیلتھ کارڈ بند کیوں کر دیا؟ نہیں بند کسی نے نہیں کیے، میجر جگہوں کے اوپر اس کا بہت کم ریشو کر دی گئی ہے، اس کے علاج کے اوپر اس کی باقاعدہ فائنینسنگ کو کم کیا گیا، بے نظیر انکم سپورٹ کو بہت بڑھا دیا گیا. ظاہر ہے اس ٹائم پہ جو رائیولز تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی برادر بن چکے ہیں وقتی اپنے اپنے مفاد کے لیے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس کو ہمیشہ شہباز شریف صاحب آ کے اس کو کہتے تھے یہ غلط پروگرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، جس طرح سے دیا جا رہا ہے بڑی کرپشن ہے اس کے اندر، یہ سندھ کی حد تک محدود ہے کیونکہ بے نظیر کا نام تھا اس کے اوپر. آج چونکہ اتحادی ہیں تو تمام فنڈنگ بے نظیر انکم سپورٹ کو کی جا رہی ہے، کسی اور پروجیکٹ کو نہیں اس طرح سے دیکھا جا رہا. کیا وجہ ہے سر؟ سر اس میں یہ ہے لنگر خانے بند ہیں سر، پناہ گاہیں بند ہیں، سب بند ہے. کیوں بند ہے سر؟ میں یہ کہتا ہوں جو جس طرح بے نظیر انکم کی بات کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے دیہاتوں میں بھی لوگوں کے گھروں میں یہ پیسے ملتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلیے یار کسی نہ کسی کو تھوڑے تھوڑے پیسے مل رہے ہیں. 5,000 یہ دیتے ہیں جو بھی پچھلی حکومت 14,000 روپے دے رہی تھی. سر میں یہ کہتا ہوں نا اٹ شوڈ ناٹ بی کلوز، اس کو بند. باقی رہی اپنے ہیلتھ کارڈ والی بات، وہ بالکل اچھی اسکیم ہے، چلنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو ہوا جتنے اربوں روپے ان ہاسپٹلز نے بغیر علاج کیے جس طریقے سے وہ پیسہ اس قوم کا لے گئے، اب میں یہ کہتا ہوں وہ کون رسپانسبل ہے؟ وہ ڈاکٹر وہ مسیحا. میں یہ نہیں کہتا کہ اسکیم غلط تھی، اسکیم بہت اچھی ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے سر یہ چیزیں تو شہباز شریف صاحب ایک جو اچھے ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ آ کے یہ تمام جو لوپ ہولز تھے، جو اس کے اندر ہونے والی تمام نیگیٹیوٹیز تھی، ان کو کنٹرول کرتے، نہ کہ اس پروجیکٹ کے خلاف چل کے اس کو بند کرتے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان ڈاکٹرز کے خلاف، ان تمام ٹیمز کے خلاف جو کرپشن کر رہی تھی، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب بینگ اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، جو کلیم کرتے ہیں کہ میں بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں، وہ آ کے اس پروجیکٹ کو بند نہ کرتے، اس کو ڈیمورلائز نہ کرتے، ان لوگوں کے خلاف سب کچھ کرتے. شاید اقبال بھٹی صاحب، سر کافی دیر سے آپ بھی چیزیں سن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں از دس دا سولوشن؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہوتے ہوئے ماننا مشکل ہے کہ پچھلی حکومت میں کوئی اچھے کام بھی تھے. مجھے بتا دیں نا پریکٹیکلی. صاحب آپ ہمارے دوست ہیں
اور میں بہت زیادہ پالیٹیشین میں نے یہاں بیٹھ کے کبھی بھی پالیٹیشین کو یہ نہیں کہا وہ کرپشن کرتے ہیں. میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. جب میں ان کے ساتھ چلتا پھرتا ہوں تو میں ان کی مائنڈ کی کیپیسٹی کو ریڈ کر رہا ہوتا ہوں کہ ان کی ہمارے ایم این اے ایم پیز معذرت کے ساتھ آپ کے پاس بھی ٹائٹل رہا, مجھے وہ کاؤنسلر سے کم کیپیسٹی کے لگتے ہیں کہ وہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. آپ تو پالیسی میکرز ہیں. ایک جس طرح کنگ میکر ہوتا ہے نا, اس طرح پالیسی میکر ہوتا ہے. ایک پالیسی میکر ایک ایگزیکیوٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی ایگزیکیوشن کے کام وہ کر رہے ہیں جو ایک کاؤنسلر کے کرنے والے کام ہیں. یہ اتنا کام لو پروفائل ہے. شہباز شریف صاحب سے اچھا چیف منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا, یہ میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں. لیکن آج وہ پرائم منسٹر بن کے پنجاب کے چیف منسٹری والے ہی کام کر رہے ہیں. ان کو پرائم منسٹر وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی سی ایم پنجابی, ہاں جی سی ایم پنجابی لکھا ہوا ہے. آپ جواب نہیں دے پا رہے. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں پرسوں ان کا ایک انٹرویو نشر ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا, اور وہ بار بار بیان کر رہے ہیں وہ چھولو آسماں ہر 3 منٹ کے بعد ایک دفعہ آن ایئر ہو رہا ہے. تو وہ اربوں روپیہ اشتہارات پہ لگ رہے ہیں سر. وہ یہ بیان کیوں نہیں دے رہے؟ مریم اورنگزیب نے صحافیوں کو بہت زیادہ امیدیں لگا کے اب وہ جانے والی ہیں, پتہ نہیں کل کو وہ ہوتی نہیں ہوتی. ایک لارا اور ایک پکی تو دے دی ہے مریم اورنگزیب نے صحافیوں کے لیے کہ ہم ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ہیلتھ انشورنس سر دے رہے ہیں. وہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں. یہ اسی طرح اچھی ہیں جیسے یہ شاہد صاحب کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے کہہ دی کی نہیں. یہ سب کی عادت ہے کہنا اور کرنا. یہ آپ ان کے پاس کون سی مورل اتھارٹی رہ گئی شہباز شریف صاحب کے پاس کہ 15 دن جانے کے لیے رہ گئے اور ساری جا کے فیتے کاٹ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں, ایک دن میں ساتھ ساتھ افتتاح کر رہے ہیں. یہی باتیں ہم خان صاحب کے اشتہارات پہ لگا رہے ہیں. اچھا جی, دوسری بات رہی کہ کرپشن کی, چاہے معلم جبا کا ہو, چاہے ایل آر بی ٹی کا ہو, چاہے کسی کا ہو, کرپشن ہے. اور جنہوں نے کی ہے ان کا احتساب تو پاکستان میں نہیں ہوگا, اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. جہاں تک بات رہی کہ شہباز شریف صاحب نے انٹرویو میں کہا کہ میں کہہ رہا ہوں 53% لوگوں کو بجلی کے یونٹس افیکٹ نہیں کریں گے. میں اگری کر رہا ہوں, بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں شہباز شریف صاحب کو. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 53 کے بعد 47% میں سے 1% ایلیٹ کلاس ہے, 46% جو مڈل کلاس ہے ان کے ساتھ کیا کچھ کر دیا انہوں نے. اس کا جواب دینا شہباز شریف صاحب 46% مڈل کلاس جواب دیں. اس کا جواب ان کو ایز اے پرائم منسٹر دینا پڑے گا. شاہد اقبال صاحب میں آپ کی تھوڑی سی بات کی کریکشن کرتا ہوں. سر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ 53% لوگوں کو فرق نہیں پڑے گا, سر یہ بھی جھوٹ ہے. 66 یونٹ کے اوپر ایک شخص کو 4,500 روپے کا بل آیا ہے. اب تو ریڈیو بھی ڈال رہے ہیں. سر ریڈیو تو ڈال ہی دیا ہے, 15 روپے کے ریڈیو سے فرق تو نہیں پڑے گا, لیکن ریڈیو ہاؤس جل چکا ہے, اس کو رینوویٹ بھی تو کرنا ہے, اس کے لیے عوام سے پیسہ اکٹھا کرنا ضروری ہے. لیکن 66 یونٹ بل استعمال کرنے والے کا 4,500 روپیہ بل ہے. سر یہ کس طرح کہتے ہیں فرق نہیں پڑے گا؟ جب آپ یونٹ کا ریٹ بڑھا دیں گے, جب آپ اس کے اوپر ٹیکسز کی ریشو بڑھا دیں گے, تو چاہے آپ یونٹ 1 یوز کریں یا آپ یونٹ 100 یوز کریں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 200 کے بعد سر 200 کے بعد ریٹ ملٹیپلائی ہوتا ہے. میں اس کو اینڈ اپ کروں. دیکھیں غریب تو امیر نہیں کر سکے, نہ پی ٹی آئی والے نہ پی ڈی ایم والے. لیکن ایک سلام پیش کرتا ہوں ان پالیٹیشنز کو جو میں کہتا ہوں ان کی کیپیسٹی غلط ہے. یہ پالیٹیشین ان کے ایگزام ہونے چاہیے, یہ ایگزام ہونے کے بعد ان کو ایم این ایم پی ایس بننا چاہیے. سب فیل ہو جائے گا. نہیں, پھر ان کو پالیٹکس میں آنا نہیں چاہیے. جب ان کا کوئی ڈومین ہی نہیں ہے ان کو پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے. ہر بندے کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. پرفیکشنل لوگ آئیں جو ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں. اس طرح جو معذرت کے ساتھ میں بڑا تکلیف میں ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, وہ بھی جب ہمارے ساتھ پھرتے ہیں تو 2 پیسز پہنتے ہیں, اور جب وہ ہمارے سے الگ پھرتے ہیں حلقوں میں تو وہی وہ چولا پہن لیتے ہیں, وہ ویگو ڈالے پہ وہ موو کر رہے ہو تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ ایک لسٹ ہے. میں ان کی کرپشن ہی کر رہا ہوں, ایک لسٹ کو ختم ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں تک ایک پالیٹیشین کی کہ جواب دینا پڑے گا کہ امیر تو غریب تو امیر نہیں ہو سکتا. مڈل کلاس کو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے غریب سے غریب تر کر دیا ہے. اس کا ذمہ دار, اس کا جواب کون دے گا؟ پی ڈی ایم حکومت دے گی, انہی حکمران انہی پولیٹیشین نے دینا ہے. شاید میں کہتا ہوں ان پولیٹیشین کو بین ہونا چاہیے, غیر جماعتی الیکشن ہونا چاہیے. شاید بٹ صاحب سچویشن تو آپ کے سامنے ہے سر, آپ نے دیکھ لیا ہے. عبد القادر پٹیل صاحب ہمارے فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ, عبد القادر پٹیل صاحب
اسی طرح سے تمام منسٹریاں بانٹی گئی ہیں. بندر بانٹ ہو رہا تھا, ظاہر ہے جب مل کے بیٹھے تھے اور یہاں پہ جو کچھ ہونا تھا پھر ایک دوسرے کو تمام منسٹریز بانٹنی تھی. مولانا صاحب کے بیٹے کو جو ہے وہ منسٹری وہ دینی تھی جس میں مولانا صاحب کو ویسے ہی جس میں ان کے لیے وہ منسٹری تھی جس میں شاید وہ ایکسپرٹ ہی نہیں تھے. سملرلی ایک شاہزین بگٹی کی نارکوٹکس کی اینٹی نارکوٹکس منسٹری سمجھ آتی ہے کہ ان کو دی گئی کسی وجہ سے اور ان کا شاید وہ ڈومین تھی, لیکن باقی سب کی سمجھ نہیں آتی ہے. سر اب اگر انتخابات ہوتے ہیں, سوال میں اگر ہے سر, اگر انتخابات ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے عوام آپ کو ووٹ دے گی؟ سر دیکھیے عوام بہت سمجھدار ہے, عوام نے سمجھدار ہے اسی لیے تو سوال کر رہا ہوں, کیا اب آپ کو ووٹ دیں گے عوام؟ سر دیکھیے میں اس چیز پہ پورا بلیو کرتا ہوں کہ جو ہم نے ڈیلیور کیا ہے پاسٹ میں یا جو اس وقت بھی کیا ہے, لوگوں نے ماضی کو بھی دیکھنا ہے, پریزنٹ کو بھی دیکھنا ہے اور اس پاکستان کے مستقبل کو بھی دیکھنا ہے. اس پاکستان کا مستقبل ہے کون سنوار سکتے ہیں؟ سر آپ کی ڈیلیوری میں بتا دوں 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا, آج 253 روپے تو 283 سے آ کے, ٹھیک مہنگائی 4 گنا کم تھی, آپ لوگوں نے اس 15 ماہ کے اندر 4 گنا بڑھا دی ہے. ہر چیز کے ریٹس, بجلی, گیس, کموڈیٹیز, ہر چیز کی پرائسز کو آلموسٹ 4 ٹائمز آپ نے انکریز کر دیا ہے. یہ ڈیلیور کیا آپ نے عوام کو اس 15 ماہ. میں یہی کہتا ہوں یہ کچھ چیزیں آپ کے بس میں ہیں, آپ کے بس کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, جو انٹرنیشنل پالیسیز ہیں وہ نہیں ہے. لیکن مارچ کیے 6 ماہ کا لارا کیوں لگایا اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ایکسپرٹ کی ٹیم ہے ہمارے ساتھ, 6 ماہ کے اندر ملک کو ٹھیک کریں گے, کیوں یہ باتیں؟ سر وہ جو گند اتنا تھا, گند اتنا زیادہ ڈال گئے تھے, جو اتنا ملک کو پیچھے چھوڑ گئے تھے, جو اتنے بمبر میں آپ ڈال چکے تھے. اب پی ڈی ایم اتحاد کو پتا نہیں تھا پہلے کہ یہ گند ڈال چکا؟ بالکل پتا تھا, ہمیں سب پتا تھا کہ یہ گند صاف کرنے کے لیے یہ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کو بچانے کے لیے ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا. سر آپ نے اپنی سیاست کو داؤ پہ اس لیے لگایا, یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا سب, ہم یہ کہہ رہے ہیں جی مہنگائی آپ نے کنٹرول نہیں کی. ہم 2 چیزیں کر سکتے تھے, یا تو اپنی بہتری کے لیے اپنا ایک آرام سے شہرت لینے کے لیے, جس طرح سابقہ حکومت نے کیا تھا بجٹ سے, یعنی آئی ایم ایف کی بات نہیں مانی اور ہم نے کہا دیا سی کا جی تیل ہم نے سستا بھیج دیا. آپ نے بھی نہیں مانی, وہ بھی چیز کر لیتے ہم. 25 اکتوبر سے 9 تھا جو آپ لوگوں نے نہیں کیا, یعنی آپ نے ان کی باتیں نہیں مانی. سر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو ریاست بچے گی, حالات کر دی ریاست بچے گی تو ہم بچیں گے. سر ہمارا سلوگن یہ ہے چھوڑ دینا, ریاست کو بچانے کے لیے بہت شکریہ. پہلے ریاست ہے تو بعد دونوں شاہد صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور ریاست بچا لی, غریب مار دیا. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, بہت شکریہ, اللہ حافظ.